अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। कैसी लग रही नॉवेल ज़रूर बताइएगा। हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है और इस नॉवेल को हमारे चैनल पर अपलोड करने की परमिशन ली है हम लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। ये निकाह स्पेशल एपिसोड है। अरकम मलिक सीढ़ियाँ उतरते हुए शरीना के साथ नीचे चले आए। नूर उनसे पहले ही नीचे पहुंच चुकी थी। नीचे आते ही डाइनिंग रूम में चले गए थे और शहीना ने किचन को रुक किया था कि तभी अंदर ड्राइंग रूम से बाहर आते अम्माद की नज़र किचन में जाती शरीना पर पड़ी। सुबह से यूनिवर्सिटी के लिए निकला, अभी कुछ देर पहले ही घर आया था। माँ के हाथ के खाने के दीवाने। अम्माद का लंच भी बाहर ही हुआ था। अब डिनर टाइम उसे घर का खाना चाहिए था। वैसे वो भूख का कच्चा था। तभी माँ को सामने देखकर बोल पड़ा, अम्मी जान यार जल्दी खाना लगाए, मुझे शदीद भूख लगी है। लेकिन अब आज लंच भी बाहर किया और अब डिनर भी लेट हो रहा है। आप लोग न जाने क्या करती फिर रही है। खाना लगाए ना, फिर मुझे अभी बाहर भी जाना है। अम्मा शहीना को देखकर मुंह बनाते बोला था, मगर वो नहीं जानता था कि सुबह नागहानी तौर पर शाल की बला उसके सर पर पड़ चुकी थी और अब उस मासूम ने दोबारा से अनजाने में बाप की बला अपने सर ले ली थी। क्योंकि उसकी बात सुनकर किचन के दरवाजे से डाइनिंग रूम में बैठे शोहर को घूरती नूर ने कहर भरी नजरों से बेटे को घूरा और फिर बर्क रफ्तारी से अंदर किचन से लकड़ी की डोई लेकर बाहर आते नूर ने अम्माद के सर पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने उसकी ठुकाई शुरू कर दी थी। कमबख्त, बेगैरत, जलील इंसान, सुबह जो घर से निकला है तो सारा दिन गायब रहा, फिर अब ताने किसको दे रहा है कि लंच बाहर क्या है, डिनर लेट हो गया, तेरे पीछे खाना लेकर रोड पर दौड़ते हम, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, बड़े भाई को मार कर जो सारा दिन से दफा हुआ था तो अब आकर शक्ल दिखा रहा है और फिर किस बेशर्मी से दोबारा कह रहा है कि बाहर जाना है। अभी भेजती हूँ बाहर तुझे, ऊँट जैसा कद हो गया है और हरकतें देख अपनी। बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, आज हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। घर बुरा लगता है ना तुझे, काट खाने का दौड़ता है, निकल अब तू बाहर। जब सड़कों पर फकीरों के साथ सोएगा तब पता चलेगा कि घर क्या होता है। पेदर पे अम्माद की कमर पर बाजू और टांगों को निशाना बनाती नूर ने अम्माद की चीखें नजरअंदाज करते उसकी अच्छी तरह धुलाई कर डाली। शहीना ने बेटे को बुरी तरह पिटते देखकर तड़प कर आगे बढ़ते अम्माद को बचाने की कोशिश की थी। नूर मत मारो, बच्चों से प्यार से भी बात की जाती है। भूखा है मेरा बच्चा, उसे खाना तो खाने दो। शहीना ने उनके चलते हाथ रोकने की कोशिश करते कहा, हट जाए आपी, पता है मुझे कि भूखा है, खिला तो रही हूँ ना खाना उसे अच्छी तरह पेट भर के। बदतमीज ने एक तो मेरे सर को मारा और अब शर्मिंदा होने के बजाय घर आकर नखरे दिखा रहे। नूर शहीना को पीछे करते ही अपनी फ्रस्ट्रेशन बेटे पर निकाल कर उसे न जाने मजीद कितना मारती कि अचानक अरकम मलिक की मुदाखलत पर उनके चलते हाथ रुके थे, जो बेटे की तेज चीखती आवाज़ों और नूर शहीना की मिलीजुली आवाज़ें सुनकर जराक और काम के साथ भागते हुए कदमों से बाहर आए थे। उन्होंने नूर के चुंगल से अम्माद को छुड़ाया था। शहीना जो नूर का जलाली रूप देखकर एक बार के बाद दोबारा अम्माद को बचाने की कोशिश में नाकाम होकर एक तरफ होते हुए बेबसी से बेटे को पिटते देखने लगी थी कि अचानक शोहर के बाहर आने पर उन्होंने जल्दी से अम्माद को खींचकर अपनी तरफ किया था। क्या कर रही हो नूर, जवान बेटे को ऐसे मारा जाता है? क्या किया है मेरे बच्चे ने जो आप उसे यूं बेदर्दी से पीट रही है? अरकम मलिक ने गुस्से से अपने सामने खड़ी नूर से पूछा था, मगर नूर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। शहीना क्या हुआ अचानक है, क्यों मारा नूर ने अम्माद को? नूर की घूरती नजरें खुद पर जमी देखकर अरकम मलिक ने शहीना से पूछा था, मगर वो इस वक्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि चील जैसी नूर के सामने वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो नूर का सारा नजला उन पर गिरना लाजमी था। इसीलिए शहीना ने बस शिकायती नज़रों से शोहर को देखा और फिर नूर को। अरकम मलिक उनकी निगाहों का मफहूम समझ गए थे, यानी शहीना का डर सामने आ गया था। अरकम मलिक पर आया गुस्सा नूर ने बच्चों पर निकाला था। मेरा बच्चा, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, शहीना ने बेटे के सुर्ख पड़ते चेहरे को अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए कहा था। उसी दौरान अरहम मलिक भी जुल्फ़िकार साहब और हफ्सा बेगम के साथ साथ अपने रूम से निकलकर हॉल में चले आए थे। क्या हुआ, तुम सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अरहम मलिक ने बारी बारी सबके चेहरे देखते पूछा। अम्माद की धुलाई हो गई मम्मा जान से, ये जो अब अरकम मलिक के पास खड़े काम ने दिया था, जिसे सुनकर अरहम मलिक हैरान रह गए थे। हफ्सा भी हैरत से भतीजे को देखते हुए शहीना के पास आई थी। अम्माद को रोया हुआ चेहरा देखकर उन्हें उस पर तरस आया था। उनका ये भतीजा सब भाइयों से छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा मासूम था। क्या कर दिया अम्माद ने नूर पुत्र, क्यों मारा मेरे मासूम बच्चे को? अरहम मलिक ने लाडले पोते की बहती आंखें और सुर्ख चेहरे को देखकर पूछा था। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पापा, जर का चेहरा देख ले, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने इसे क्यों मारा।
صبح اپنی بائک سے زر کو اڑا کر بھاگ گیا۔ آپ کا یہ بدتمیز بچہ، دیکھے ذرا زر کے ہاتھوں پیروں اور سر پر کتنی چوٹ آئی ہے۔ یہ اسے مار کر سارا دن سے باہر گھوم رہا تھا، اب واپس آیا تو بھی احسان جتا رہا ہے آنے کا کہ مجھے کھانا دے، پھر سے باہر جانا ہے، اس لیے اب میں اسے ہمیشہ کے لیے باہر بھیج رہی ہوں۔ وہ تو شکر ہے زر کے زیادہ چوٹ نہیں لگی، ورنہ میں ابھی اس کی کھال ادھیڑ دیتی۔ نور نے تیش سے بیٹے کو دیکھا۔ ماں کی فٹکار سن کر دوبارہ عماد کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے، جنہیں صاف کرتے خفگی سے فرش کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ ارحم ملک سمیت ارکم ملک، ذوالفقار شاہ اور حفصہ نے بے اختیار زر کی طرف دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے شام کو ہی زر کے سر پر موجود بینڈیج دیکھ کر اس سے پوچھا تھا کہ اسے چوٹ کیسے آئی، مگر زر نے انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ صبح آفس کے لیے نکلتے اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ارکم ملک نے بھی اس سے پوچھا تھا کہ اچانک اس پر یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، مگر وہ اس وقت باپ کو ٹال گیا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے اس کے سر کی ہی چوٹ دیکھی تھی۔ زر نے فل سلیوز کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے ہاتھوں اور گھٹنوں کی چوٹیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ پتر تو آرام سے سکون کے ساتھ سمجھانا تھا نا، یہ کیا تم نے بیچارے کو یوں چمچوں سے پیٹ کر رکھ دیا۔ عماد، پتر بھائی کو کیسے بائک سے اڑا ڈالا تم نے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تجھے تو بہت اچھی بائک چلانی آتی ہے، کئی بار مجھے بھی مسجد اور 1-2 بار بازار لے کر گیا ہے۔ پھر تیری بائک سے زر کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ارحم ملک خاموشی سے بیوی کو گھورتے ارکم ملک کو دیکھا اور بیٹے کا شانہ تھپ تھپا کر انہیں ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پوتے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ عماد نے ایک نظر باپ کے پاس کھڑے زر کو دیکھا، جس کے چہرے پر رقم ریکویسٹ کو پڑھتے ہوئے اس نے منہ بنا کر سر جھکا لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ بھائی نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ دادا جان، بائک کے بریکس خراب ہو رہے تھے، بھائی اچانک سامنے آ گئے، اس لیے ان کو لگ گئی۔ عماد دھیرے سے بولا تھا، آج تیرے اس راکٹ کو باہر پھینکواتی ہوں، نہ ہوگی بائک نہ ہوگے بریک، کامی زر سادی پھینک کر آؤ اس کی بائک کو گھر سے باہر، ورنہ میں اس بائک سوار کو باہر نکال پھینکوں گی۔ اور تو بے غیرت، آج رات کھانے کے بعد سارے برتن تو دھوئے گا۔ اگر کوئی بہانے بازی کی تو ابھی جو کسر رہ گئی نا وہ تب پوری کر دوں گی۔ نور دوبارہ سے تلملا کر بولی تھی۔ نور پتر، ذرا تحمل سے بھی کام لیتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں نا، ایک تو اتنا پیٹ ڈالا اسے، ابھی مزید سزا باقی ہے۔ حفصہ، شرینہ، جاؤ تم لوگ جا کر کھانا وانا لگاؤ۔ ارحم ملک بہو کو سمجھا کر بیٹے اور داماد کے ساتھ پوتوں کو بھی لیے لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عماد کو اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ پتر، تیری ماں ٹھیک تو کہہ رہی تھی، اس کا غصہ جائز ہے، بے شک طریقہ غلط، مگر خود سوچ اگر بھائی کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو۔ ارحم ملک نے پوتے کو اپنے ساتھ لگاتے کہا، مگر عماد نے دادا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ارکم ملک نے بیٹے کا موڈ دیکھ کر خود بھی اس کے پاس جا بیٹھے اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح پیار کرنے لگے تھے۔ وہ اسے ابھی تک وہی چھوٹا سا عماد سمجھ کر ٹریٹ کرتے تھے جو بچپن میں نور سے مار کھا کر ایسے ہی منہ پھیلا کر بیٹھ جاتا تھا۔ چھوڑو نا، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں غصے میں کسی کی نہیں سنتی، اب یوں منہ پھیلا کر مت بیٹھو، میں تمہیں خود کھانا کھلاؤں گا اور برتن دھونے کی سزا بھی معاف، تمہارے بدلے سادی برتن دھو لے گا۔ ارکم ملک بیٹے کا سر کندھے پر رکھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر بولے، جبکہ ان کی بات سن کر اسعاد نے منہ بنا کر باپ کو دیکھا تھا۔ اچھا مجھے بتا، تو نے کب سے سروس نہیں کروائی بائک کی؟ میں تجھے خود اپنا کارڈ دے دوں گا، بائک کی سروس بھی کروا لینا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے بھی جانا، ٹھیک ہے؟ ارحم ملک نے پوتے کے کندھے پر بازو پھیلا کر دوستانہ انداز میں بہلانے کی کوشش کی تھی، مگر عماد اب بھی سجے ہوئے منہ کو لٹکائے بیٹھا تھا کہ تبھی چھوٹے بھائی کے بگڑے تیور دیکھ کر ازراق نے گلا کھنکارتے ہوئے سامنے بیٹھے باپ، دادا اور پھپھا کو دیکھا تھا۔ پاپا، دادا، پھپھا جان، وہ مجھے دراصل صبح عماد نے نہیں مارا تھا، ازراق نے کہتے ہی سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ عماد نے بھی سر اٹھا کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رہنے دے، اپنے حصے کی دھلائی میں کھا چکا ہوں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں، اس کا نام نہ لے، بخش دے بیچاری کو، اچھا نہیں لگے گا اسے سب کے سامنے چمچ یا جوتی سے پٹتے دیکھ کر، عماد نے منہ بناتے کہا تھا۔ تبھی زر نے اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں سمجھ گیا بھائی، یعنی صبح آپ کو معصوم عماد نے نہیں بلکہ اشال نے اڑایا تھا۔ صبح وہی عماد سے موت کے کنویں میں بائک چلانا سیکھ رہی تھی۔ اسعاد نے بھائی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے کہا۔ ازراق اسبات مسرلاتے کھل کر ہنس دیا تھا۔ اکرام بھی بھائی کی بات سن کر زر کے ساتھ خود بھی زور سے ہنس پڑا تھا، جبکہ پوری بات سن کر حیران سے بیٹھے ارکم ملک، ارحم ملک، ذوالفقار شاہ تینوں ہی خفگی سے ازراق کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تم نے نور کو بتایا کہ انہیں گدھے بلا وجہ میرے معصوم ایمی کو اتنی مار پڑوا دی؟ ارکم ملک غصے سے بولے۔ پھپھو یہیں موجود تھی، اگر میں اشال کا نام لے دیتا تو جو ابھی عماد کے ساتھ ہوا ہے وہ اشال کے ساتھ ہوتا۔ عماد کو تو آپ لوگوں نے بچا لیا، مگر صبح گھر پر آپ لوگ بھی نہیں تھے۔ پھپھو اشال کو بخشتی اور نہ میری سنتی۔ خیر، اب تو ہمارے معصوم عماد نے اشال کی خاطر قربانی دے ہی دی ہے، ازراق نے مزے سے مسکراتے کہا تھا۔ ہاں، اور اب آپ لوگ میری قربانی کو رائیگاں مت جانے دیجیے گا، عماد نے سب بڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اور اس بار وہ سب لوگ ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ اوہ ہو، اچھا تبھی یہ جلدی سونا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ آج اتنی جلدی نیند کیوں آ گئی اس شیطان کی خالہ کو۔ سوری پتر جی، اشال کی بلا تم نے اپنے سر لے لی، ذوالفقار صاحب پرسوچ انداز میں کھل کر مسکراتے ہوئے بولے۔ اب آپ سوری تو مت کہیں پھوپھا جان، یقین کرے آپ کی سوری میرے درد میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ عماد نے مصنوعی انداز میں کراہتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اچھا جی، چلو نہیں کہتا، کیا کروں میں اس لڑکی کا، وہ بس ایسی ہے۔ اصل میں ہم سب نے اسے گھر کا چھوٹا بچہ سمجھ کر کبھی اس کے ساتھ سختی نہیں برتی۔ اس کا سارا دن حویلی میں بھی انہی خرافات میں گزرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ارتضیٰ سے ڈرائیونگ سیکھنے کی ضد کر کے گاڑی چلانا سیکھی ہے۔ اس کے بعد سے تو سمجھ لو کہ گھر کی گاڑیوں کی آئے دن شامت آئے رہتی ہے۔ زیب کی بھی نہ جانے کتنی گاڑیوں کو ٹھونک ڈالا ہے، تبھی وہ اس سے اپنی گاڑی کی چابیوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کے گھر سے اس کی روز کی شکایتیں آتی ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا پریشان کرتی ہے، ان کے گھر آم کا درخت ہے، نہ جانے اسے کیا خبر ہے کہ ان کے پیڑ سے آم توڑ کر سب ملازموں کو بانٹ دیتی ہے۔ حالانکہ اپنے باغوں میں آم، انار، کینو اور سیب تک کے پیڑ ہیں، مگر اسے بس ان کے گھر کے آم ہی اچھے لگتے ہیں۔ کبھی گاؤں کے بچوں کو حویلی کی چھت پر جمع کر کے کٹ کٹ کھیلتے ہوئے ان کے گھر میں بولے پھینک دیتی ہے۔ کبھی ان کی چھت پر اچار پاپڑ سوکھنے رکھے ہوتے تو انہیں اٹھا کر لے آتی اور سب میں بانٹتی پھرتی ہے۔ پڑوس کی عورتیں جب حویلی آ کر تمہاری پھپھو سے اس کی شکایتیں کرتی ہے تو اسے حفصہ سے خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ ان پڑوسیوں کی شکایتوں پر حفصہ نے بہت ڈانٹا تھا تو غصے میں محلے کے بچوں کو باقاعدہ رشوت دے کر پڑوسیوں کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیجا۔ اب بچوں کے ذریعے ان کے گھر میں پلی 70-80 مرغیوں کو کھول کر گھر سے باہر بھگا ڈالا۔ سارا دن ان کے بچے مرغیوں کو پکڑتے پھرے۔ ذوالفقار شاہ بیٹی کی حرکتوں پر محظوظ ہو کر مسکراتے بولے تھے، لہجے میں بیٹی کے لیے پیار ہی پیار چھپا تھا۔ ازراق، ارقام، سعدی سمیت عماد، ارحم ملک اور ارقم ملک بھی اشال کی شرارتی حرکتوں پر ہنسنے لگے تھے کہ تبھی سب کو سلام کرتا ہوا زارون لاؤنج میں چلا آیا تھا، جسے دیکھ کر ذوالفقار شاہ اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے اور خوشی سے آگے بڑھتے ہوئے زارون کے گلے جا لگے۔ ان کا بیٹا بحفاظت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے لیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگے تھے۔ ذوالفقار شاہ کے بعد ارحم ملک، ارقم ملک اور وہ چاروں بھائی بھی باری باری زارون سے ملے تھے، جس نے آج سالوں بعد اپنی ننیال میں قدم رکھا تھا۔ بہت بچپن میں نانا کے گھر پر آیا تھا۔ زارون بیٹا، ارتضیٰ کہاں ہے؟ ساتھ نہیں آیا تمہارے؟ ارقم ملک نے زارون کو بخیریت اپنے سامنے دیکھ کر ارتضیٰ کے متعلق پوچھا تھا۔ ماموں جان، بھیا ساتھ ہی آئے مگر یہاں نہیں، وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہے، میں آپ سب کو لینے آیا ہوں۔ آج بھیا اپنے فارم ہاؤس پر علاء کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ زارون کی خبر نہیں دھماکہ تھی جو عین اب سب کے سروں پر ہوا تھا۔ تبھی سب حیرت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ زارون کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو پتر؟ ارتضیٰ کا نکاح یوں اچانک؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی جو یوں اچانک سے نکاح کر رہے ہیں؟ ارحم ملک برہمی سے نواسے سے پوچھنے لگے تھے۔ قیامت ہی آنے والی تھی نانا جان، اگر بھیا اسے بروقت نہ روک لیتے تو قیامت تو آ چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ کل بھیا کے دبئی جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ زاروں نے بمشکل تمام کم سے کم لفظوں میں پورے حالات ان سب کے سامنے رکھ دیے تھے۔ کیا؟ میری انیلا، سمیر اور بچے خیریت سے تو ہے نا؟ ذوالفقار شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جی بابا، لوگ فیصل آباد جا چکے ہیں، اب آپ جلدی سے چلیں، بھائی کے سر پر اس وقت خون سوار ہے، ہم لوگ اگر وقت پر نہ پہنچے تو سارم کو مار ڈالیں گے۔ باہر دوسری گاڑی میں اکمل انکل اور علیان بھائی بھی ہیں، انہیں بھی بہت مشکل سے سب سمجھا کر لایا ہوں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ جلدی چلیں۔ زاروں نے آنکھوں ہی آنکھوں باپ کو کچھ سمجھایا تھا، جسے سمجھتے ہوئے ذوالفقار شاہ اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ سب باہر نکلنے لگے تھے کہ تبھی حفصہ بیگم سمیت نور اور شگینہ بھی زارون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تینوں زارون کی باتیں سن چکی تھی۔ پاپا، یہ زارون کیا کہہ رہا ہے؟ حفصہ نے پوچھا تھا، اور پھر ارحم ملک نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اپنی بیٹی اور دونوں بہوؤں کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ ارقم ملک، ذوالفقار شاہ اور ارقام، اسراق سمیت سبھی آنند فانند زارون کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسعد اور عماد کو اشال کے پاس گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا، جو صبح سے اسراق کی وجہ سے اپنے روم میں بند پڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ، ہمارا نکاح ابھی؟ مگر بابا اور علیان بھائی؟ حیرت سے کھلی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھتے بولی۔ سب ابھی یہیں آ رہے، فکر مت کرو، ایک بار تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو اس جیسو سمیت کسی کی ہمت نہیں ہوگی تم پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی۔ ارتضیٰ نے ایک طرف پڑے سارم کو گھورتے ہوئے علاء کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیا تھا، تبھی سارم لڑکھڑاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، میری یہ زندگی آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ چاہیں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی دست رس میں ہونے کے باوجود میں نے علاء کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اس سے سچا پیار کیا ہے، بہت محبت کی ہے۔ سارم نے اپنے سائیڈ میں موجود مشینوں کے سہارے کھڑے ہوتے کہا، اور سارم کی زبانی علاء کا نام سن کر اس کے سامنے کھڑا ارتضیٰ چیل کی طرح دوبارہ اس پر جھپٹا تھا۔ اس نے سارم کے پاس جاتے اس کے جسم پر موجود بنیان کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔
اپنی زبان سے علاء کا نام لینے کی کوشش بھی مت کرنا سالم شیرازی، ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے نہ بھی کر سکا تو اس زبان کو کھینچ کر اس کے ٹکڑے ضرور کر دوں گا۔ کون سا سچا پیار؟ ہاں کیسا سچا پیار؟ کس سچے پیار کی بات کر رہے ہو تم؟ سچا پیار یہ ہوتا ہے ایک لڑکی کے باپ بھائیوں کو اغوا کر کے اس لڑکی کو دھمکی دے کر بے بس کرنا، پھر اس کو اس کے گھر سے جبراً اٹھا کر لے آنا، اس کو بے پردہ کرنا تیرے نزدیک سچا پیار ہے؟ تو نے علاء کا دوپٹہ کھینچا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی اور کہتا ہے کہ اسے بری نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ ہوتی ہے محبت؟ نہیں کمینے انسان، یہ محبت نہیں ہے۔ میں سالوں سے اس لڑکی کو دیوانہ وار چاہتا آ رہا ہوں، مگر کبھی اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں علاء پر کوئی جائز حق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے محبت کی آڑ لے کر بھی خود کو کبھی بے لگام ہونے نہیں دیا تھا۔ محبت کسی کو بے باکی اور فحاشی نہیں سکھاتی۔ سچی محبت جب اوپر آسمانوں سے رحمت بن کر دلوں پر نازل ہوتی ہے نا، تو وہ محبت بندے کی نگاہوں پر حیا کے پہرے بٹھا دیتی ہے اور دل میں پنپتے بے باک بے لگام جذبوں پر لگام بھی ڈال دیتی ہے۔ بھلے ہی اس سے پہلے آپ کتنے ہی ذلیل کمینے اور بے غیرت ہو، مگر جب آپ کسی سے سچی محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں اپنی محبت کے لیے سب سے پہلے جو جذبہ بیدار ہوتا ہے وہ عزت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کو عزت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں، تو آپ کے دل میں موجود جذبہ اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ تو نے بھی علاء سے محبت نہیں کی سالم، اس کے لیے اسی لیے اپنے کمینے پن کو محبت کا نام دے کر محبت کو رسوا مت کر۔ تو مجھ سے پہلے علاء کا مجرم ہے، علاء بھی تجھے سزا دے گی، مگر جانتا ہے علاء سے پہلے میں نے تجھے کیوں مارا؟ اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ علاء کے بابا اس کے بھائی کے ساتھ بدسلوکی تو اس کی وجہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی تو نے جس طرح علاء کو بے بس کیا نا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اگر علاء مجبور نہ ہوتی تو یقین کر مجھے اپنے شاگرد پر پورا بھروسہ ہے، واقعی تیرے جسم سے تیری کھال کو جدا کرنے کی پوری اہلیت رکھتی ہے۔ تو نے سمیر بھیا علیان کو قید کر کے میری علاء کو اپنے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا تھا، تبھی اس کے بدلے مجھے تجھ سے نمٹنے خود آنا پڑا۔ آج ایک بات اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ علاء پر بری نظر ڈالنے والا تو اکیلا نہیں ہے، تجھ سے پہلے یہ ذلیل حرکت میرا سگا بھائی بھی کر چکا ہے، مگر میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکا، اسے کوئی سزا نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ میرا بھائی تھا، بلکہ اس کی اس شرمناک حرکت اور تیرے اس ذلیل عمل میں ایک واضح فرق تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر کیا تھا۔ وہ پراپر پلاننگ کر کے علاء کو ہراساں کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ اسے شانزے نے کال بوائے کے طور پر اس کے ایک دوست کے ذریعے اپنے گھر بلایا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا چیپٹر ابھی تو نے کلوز کیا۔ میرا بھائی بھی اس دن انہی لوگوں کے ذریعے شانزے کے گھر کی بجائے غلطی سے علاء کے گھر پہنچ گیا تھا، اور اس نے علاء کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پھر بھی میں نے علاء کو اختیار دیا تھا کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اپنے بھائی کو میں خود کچھ نہیں کہہ سکا، اس کے پیچھے صرف ایک سیدھی سی وجہ تھی کہ میرے بھائی نے جو کیا وہ اس کی غلط فہمی کی بنیاد پر کی گئی غلطی تھی، لیکن تو نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کر پراپر پلاننگ سے کیا تھا، اسی لیے میں نے تجھے مارا، باقی تیرے کیے کی سزا تجھے علاء دے گی۔ ارتضیٰ نے جبڑے بھیجتے ہوئے کرا کر کہا تھا، ساتھ ہی پلٹ کر علاء کو مخاطب کیا تھا، یہ تمہارا مجرم ہے علاء، اسے مار مار کر چھوٹے کی طرح ہاسپٹل پہنچا دو، پھانسی پر چڑھا دو، یا معاف کرنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی۔ میں پہلے چھوٹے کو بھی اس کے کیے کی سزا نہیں دے سکا، یہ بھی مجھے میرے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، مگر اس نے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کی کوشش کی، اور افسوس کہ چھوٹے کی ذلیل حرکت کے وقت بھی میں تمہارے پاس نہیں تھا، نہ ہی تمہیں اس کمینے کے شر سے بچا سکا، مگر اب یہ تمہارے سامنے ہے، اس کے لیے تم جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو۔ وہ سالم کو گھسیٹتے ہوئے علاء کے سامنے لایا تھا، مگر علاء سالم کو دیکھتے 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ میں اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتی ارتضیٰ، کیونکہ اس جیسے انسان کے ساتھ مجھے نفرت کا رشتہ رکھنا بھی منظور نہیں ہے۔ تم بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ہماری شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے اب زندگی بھر کے لیے اسی درد کا احساس کافی ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود یہ مجھے حاصل نہیں کر سکا۔ بہت برا لگ رہا تھا اسے یہ سن کر کہ میں کیوں ہر وقت اپنے استاد محترم کے گن گاتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ میرے استاد محترم کے قدموں کی خاک برابر ہے تو یہ خاک ہی میرا نصیب بنے گی۔ دیکھ لو سالم شیرازی، تمہارے کیے دعوے کتنی جلدی تمہارے منہ پر تماچوں کی صورت پڑے ہے۔ اللہ اسی شخص کو میرا نصیب بنا رہا ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اب سے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر خود ہی اپنی لکائی اس نارسائی کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تم سمجھ لینا ارتضیٰ کہ سالم شیرازی کے لیے یہی میری منتخب کی گئی سزا ہے۔ علاء نے ارتضیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کاٹدار نظروں سے ساکت کھڑے سالم کو دیکھ کر واقعی اسے جو سزا سنائی تھی، جیتے جی سالم شیرازی کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر ارتضیٰ اسے کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی باہر گاڑیاں رکنے کے ساتھ دوڑتے قدموں کی آواز سن کر وہ دونوں آنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زارون ارتضیٰ کی فیملی کے ساتھ علاء کے بابا اور بھائی کو بھی لے آیا تھا۔ سبھی لوگ اندر چلے آئے تھے۔ علاء اپنے سامنے اپنے باپ اور بھائی کو صحیح سلامت دیکھ کر دوڑتی اکمل صاحب کے گلے جا لگی تھی۔
اکمل صاحب نے بھی بیٹی کا سر تھپتھپا کر اس کی پیشانی کو چوما تھا، جبکہ اندر آتے ہی باقی سب کی نظر ارتضیٰ اور اس کے پاس کھڑے لہو لہان سے سارم پر بھی فوراً ہی پڑی تھی۔ سارم کو دیکھ کر عالیان غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، مگر ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر نفی میں سر ہلاتے اسے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ عالیان، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اسے میں نے اچھی طرح اس کے کیے کا احساس دلا دیا ہے، اور اسے مزید مارنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس مسئلے کا واحد حل میری اور علاء کی جلد سے جلد شادی ہے۔ اسی لیے میں نے تم سب کو یہاں بلایا ہے تاکہ میں علاء کو اس شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکوں۔ ارتضیٰ نے عالیان کو دونوں کندھوں سے تھام کر کہا تھا، اور پلٹ کر بے دم سے کھڑے سارم کو دیکھا تھا، جس کے لیے آج اس کی محبت ہمیشہ کے لیے شجر ممنوعہ بننے والی تھی۔ دادا جان، پاپا، بابا، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچانک میرے اس نکاح کے فیصلے سے شوق لگا ہے، مگر اس وقت حالات کا تقاضا یہی ہے کہ حالانکہ یہ ذلیل شخص اب علاء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر پھر بھی اب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ کچھ دن بعد بھی یہی ہونا ہے تو ابھی کیا مذائقہ ہے؟ میں کچھ دن تک انتظار کرنے کے بجائے نکاح ابھی اسی وقت سارم شیرازی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ارتضیٰ نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ذوالفقار شاہ اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگے تھے، مگر ارکم ملک اور ارحم ملک خاموشی سے کھڑے اکمل صاحب کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ ازراق اور ارکام کی حیران نظریں ہارے ہوئے انداز میں ایک طرف کھڑے سارم پر ٹکی تھی۔ پھر اکمل صاحب کے اس بات میں سر ہلانے پر ارکم ملک اور ارحم ملک نے سکون کی سانس لی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اکمل ملک اپنی موجودگی کے باوجود اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکے تھے، جو باپ اور جوان بھائی کے ہوتے ہوئے ان حالات سے دوچار ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ جلد سے جلد علاء کی ذمہ داری کسی ایسے شخص کو سونپنا چاہتے تھے جس کے ساتھ ان کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ انہیں ارتضیٰ کی بات مناسب لگی تھی۔ سارم جیسے ذلیل شخص کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، تبھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسی وقت بیٹی کا نکاح ارتضیٰ کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ ذوالفقار صاحب سمیت ارکم ملک اور ارحم ملک ایک طرف جا کر اسی بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ ارباز، قاضی کو بلواؤ۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ کو سب کی رضامندی مل گئی تھی۔ تب اس نے اکمل صاحب کے پاس خاموش کھڑی علاء کو دیکھتے ہوئے دروازے کے باہر کھڑے ارباز سے کہا تھا۔ پھر حفصہ بیگم سمیت نور اور شرینہ علاء کے ساتھ اسی ٹیم کے ساتھ بنے دوسرے روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی بھی آ گیا اور سارم کے سامنے نکاح کی کارروائی شروع ہو گئی۔ بس کچھ ہی منٹوں کی بات تھی اور علاء کی پہچان بدل گئی۔ نکاح کے دو بولوں نے اسے ایک نئی شناخت دے دی تھی۔ نکاح سے پہلے وہ علاء اکمل تھی جسے سارم جیسے کنڈے نے بے بس و مجبور کر کے اسی کے گھر سے آتی رات کو اغوا کر لیا تھا، مگر اب اس کی پہچان علاء ارتضیٰ ملک ہو گئی تھی، یعنی اس کے نام کے ساتھ جڑا یہ نیا نام اور حوالہ اتنا قوی و مضبوط تھا کہ آج کے بعد سے کوئی میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ علاء نے سرشاری سے سوچا تھا ارتضیٰ بھی اپنی محبت کو اپنے نام کر کے خاصا مطمئن ہو چکا تھا، جبکہ سارم جو یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیتنے آیا تھا، اب اچانک اسی جگہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے علاء کسی اور کی ہو گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ارتضیٰ کے نکاح میں اس کا انفارمر یعنی ارباز بھی پیش رہا تھا۔ سارم نکاح کی کارروائی کے بعد وہاں بیٹھے ارتضیٰ اور باقی سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کسی نے ایک بار کے بعد دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر ذوالفقار شاہ کی نگاہیں گاہیں بگائے اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تب یہ نکاح ہوتے ہی ارتضیٰ کو گلے لگا کر مبارکباد دینے کے بعد اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سارم کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا ضرور تھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ اپنے بابا کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ اگر اس کے لیے خوش تھے تو سارم کے لیے بھی ان کا دل بے چین تھا، اور یہ بے چینی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ ذوالفقار شاہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ ارکم ملک اور ارحم ملک کو لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب جم والے اس روم میں بس سارون اور ارباز وغیرہ رہ گئے تھے۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ حرکت کر کے اپنی ذات سے تم نے ارتضیٰ کے ساتھ میرا بھی اعتبار اور اعتماد ختم کر دیا ہے۔ تم نے انیلا کو کڈنیپ کروایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری بیٹی ہے۔ سمیر میرا داماد ہے جس کے سر پر تم نے گن رکھ دی تھی، اور میرے نواسوں تک کی نہیں سوچا۔ بے شک تم کبھی کسی سے ملے نہیں تھے، وہ لوگ بھی تمہیں نہیں جانتے تھے، مگر سب سے غائبانہ تعارف تو تھا نا تمہارا۔ میرے لاہور آنے کے اگلے دن جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، تب میں نے تمہیں خود نہیں بتایا تھا کہ تمہاری گاڑی کے سامنے آئی وہ عورت اور بچہ میری بیٹی اور نواسہ تھے، اور تم بعد میں یہ بھی جان چکے تھے کہ سمیر انیلا کا شوہر ہے۔ پھر بھی تم نے سمیر اور انیلا کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تم اپنی سندھی محبت کے لیے خود بھی اندھے بہرے ہو گئے تھے۔ تم نے مجھ تک نہیں بتایا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آ چکی ہے۔ وقت رہتے میں جان جاتا کہ تم علاء کو پسند کرنے لگے ہو تو میں تمہارے بڑھتے قدموں کو وہیں روک دیتا، کیونکہ مجھے بہت پہلے سے پتا تھا کہ ارتضیٰ علاء کو چاہتا ہے۔
تم نے بہت برا کیا سارم۔ تو شکر ہوا کہ سیف اور ارباز نے سمجھداری دکھاتے اور ارتضیٰ کو اس بارے میں سب بتا دیا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ تم اپنی اس اندھی محبت کے جنون میں علائے کے ساتھ کچھ غلط کر دیتے تو ارتضیٰ واقعی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ بہرحال چلو میں تمہیں ہاسپٹل بھیجوں، آج میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ میں خود تمہیں لے کر چلتا۔ ذوالفقار شاہ کو بیک وقت اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، طرز بھی، اسی لیے اسے وہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ علائے کی شادی ہو گئی۔ ذوالفقار شاہ کی بات سننے کے باوجود بھی غائب دماغی سے خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو دیکھتے زیر لب بڑبڑایا تھا، اور ذوالفقار شاہ اس کے انداز پر غصے سے اسے گھورنے لگے تھے۔ ہاں، علائے کی اب ارتضیٰ سے شادی ہو گئی ہے، خدا کے لیے بھول جاؤ اسے سارم، تم میں پہلے بھی نہیں مل سکتی تھی، اور اب تو ارتضیٰ اس سے شادی کر چکا ہے، اسی لیے اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ذوالفقار شاہ نے اسے گھرکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، کیا آپ سانس لیے بنا جینے کا تصور کر سکتے؟ نہیں نا، تو میں اس لڑکی کو کیسے بھول جاؤں جو میرے لیے سانسوں کی طرح ضروری ہو گئی ہے؟ سارم نے بے بسی سے ذوالفقار شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بیوقوفی بھری باتیں مت کرو، میں نے کہا نا وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم پہلے بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیتے، تب بھی ارتضیٰ ایسے ہونے نہیں دیتا، کیونکہ جتنی محبت وہ علائے سے کرتا ہے اتنی محبت خود علائے بھی ارتضیٰ سے کرتی ہے، اور اب تو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، تو تم اسے جتنی جلدی بھول جاؤ اتنا اچھا ہے۔ ذوالفقار شاہ نے کہتے ہوئے پاس کھڑے ارباز اور زارون کو آواز دے کر بلایا تھا تاکہ ان دونوں کے ساتھ سارم کو ہاسپٹل بھیج سکے۔ میں علائے کو نہیں بھول سکوں گا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ضدی لہجے میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری یہ بچکانہ سوچ بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم؟ دھیان سے میری بات سنو سارم، آج صرف ارتضیٰ علائے کا نکاح ہی نہیں ہوا، بلکہ علائے کی ارتضیٰ کے ساتھ رخصتی بھی ہو رہی ہے، سمجھے تم؟ مکمل طور پر ارتضیٰ کی ہو چکی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور فی الحال یہ سب چھوڑ کر ہاسپٹل جاؤ۔ ذوالفقار شاہ نے غصے سے کہا تھا، اور اسی وقت وہاں آ کر کھڑے ہوئے زارون اور ارباز سارم کو اپنے ساتھ لے کر نکل گئے تھے، مگر باہر نکلتے اس کی نظر اس دشمن جاں پر پڑی تھی۔ ارباز اور زارون لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر چلے بھی گئے تھے، مگر سارم وہیں کھڑا دیوانہ وار علائے کو دیکھے جا رہا تھا۔ حفصہ بیگم نور کے ساتھ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ کر درد کی تیز لہر سارم کے دل میں اٹھی تھی۔ تبھی علائے کی نظر بھی خود کو دیوانہ وار تکتے سارم پر پڑی تھی، مگر اس نے سارم کو دیکھتے تنفر سے منہ موڑ لیا تھا۔ اسی وقت ارتضیٰ بھی علائے کے پاس آ کھڑا ہوا، اور اس کے آتے ہی سب لوگ دھیرے دھیرے کر کے باہر نکلنے لگے تھے۔ اب وہاں بس ارتضیٰ اور علائے ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ چلے سویٹ ہارٹ اپنے گھر، تمہاری پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، یعنی تمہارا استاد محترم اب بلا شرکت گہرے مکمل تمہارا ہو چکا ہے۔ ہماری شادی ہوگی، ولیمہ بھی اسی ہفتے ہو جائے گا، اور پھر بچے کا نام بھی ہم جلد ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر لی علائے کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہوا معنی خیز لہجے میں بولا، ساتھ ہی اس نے جھک کر علائے کی پیشانی بھی چوم لی۔ علائے نے جھک کر اپنا سر جھکا لیا تھا اور جانتی تھی سارم اسے دیکھ رہا تھا، مگر ارتضیٰ کی نظر سارم پر نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیے باہر نکلنے لگا تھا، اور سارم نے ایک لمحے کو کرب سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھی۔ جلتی آنکھوں سے آنسو بے اختیار امٹ کر گرنے لگتے اگر وہ زور زور سے پلکیں جھپکتے خود کو کنٹرول نہ کرتا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی نم آنکھوں کو پوچھتے ارتضیٰ کے ساتھ باہر جاتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جسے سارم کے دل نے ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر وہ اسی دل کو کچی کچی کر کے بکھیر گئی۔ جلتی آنکھوں سے آخری بار علائے کی پشت کو دیکھتا ہوا اس کا تصور نگاہوں میں بسائے خود بے شکستہ قدموں سے باہر جانے لگا تھا۔ اشال سوتی شکل، اٹھو ورنہ بہت امپورٹنٹ موقع مس کر دو گی، اٹھو، کیا مردوں سے چھت لگا کر سوئی ہو؟ ایک تو ویسے ہی میں تم پر تپا بیٹھا ہوں، منع کیا تھا میں نے صبح، مگر میری جان کو آ گئی کہ بائک چلانا سکھاؤ، بلا وجہ سر بھائی کو ٹھونک دیا اور تمہارے حصے کے چمچے مجھے کھانے پڑے، اب اٹھتی ہو کہ پانی پھینک کر اٹھاؤ۔ اماد سوئی اشال کو جھنجھوڑ کر بولا جو سر سے پاؤں تک کمفرٹر میں لاش کی طرح لپٹی پڑی تھی۔ اسعاد اور عماد بھائی کے نکاح کا سن کر خاصے ایکسائٹڈ تھے۔ پھر کچھ دیر پہلے ارقام نے بھی اسعاد کو کال کر کے بتایا تھا کہ ارتضیٰ کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ لوگ علائے بھابھی کو گھر پر ہی لا رہے تھے۔ تبھی وہ دونوں بھاگ کر اشال کے روم میں آئے تھے، مگر وہ بے سدھ ہو کر سوئی پڑی تھی، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رہنے دو عماد، اسے سونے دو، ہم لوگ خود ہی بھائی اور علائے بھابھی کے ویلکم کی تیاری کرتے، اسے کیا پتا کہ بھائی کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ بھابھی کے ساتھ گھر آ رہے، اچھا ہے سونے دو، بعد میں خود ہی روتی پھرے گی۔ اشال کے بیڈ کے پاس کھڑے اسعاد نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ بھائی کی شادی کا سن کر اشال کے مردہ تن میں جان پڑ جائے، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ اور ارتضیٰ کی شادی کا سن کر اپنی جگہ سے اسپرنگ کی طرح اچھلتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم بلیک فیدر؟ بھیا کی شادی ہو گئی؟ مگر ایسے کیسے؟ وہ تو کام سے دبئی گئے تھے نا، اور زارون بھیا کے پاس؟ اشال حیرت و بیقینی سے بولی تھی، بھائی آج ہی واپس آئے اور آتے ہی انہوں نے اپنی شادی پلان کر لی۔ اصل میں علائے بھابھی کو کوئی بدتمیز شخص کچھ دن سے پہلے بہت پریشان کر رہا تھا، ان سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، ان کو دھمکانے کے لیے کل منگنی کے بعد بھابھی کے گھر بھی پہنچ گیا۔ یہ سب بھائی کو دبئی میں کسی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے بھائی جلدی جلدی ایک ہی دن میں واپس چلے آئے
انہوں نے اچانک کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اب سنو، بھائی کی شادی علائے بھابھی سے ہو چکی ہے، وہ لوگ گھر پر آ رہے، تو تم بھی اٹھ کر بھابھی کے ویلکم کی تیاری کرو۔ اسعاد نے مختصراً ڈھکے چھپے لفظوں میں اشال کو سب بتایا تھا، جسے سن کر ایک پل کو حیران ہونے کے بعد وہ کود کر اپنے بیڈ سے اتری تھی۔ ہاں تو علائے بھابھی حسین ہی اتنی ہے کہ کوئی بھی ان کی خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے، مگر میرے بھیا بھی کسی سے کم نہیں۔ ہائے میں کتنی خوش ہوں، میرا سالوں پرانا ارمان آج پورا ہو رہا ہے، میرے بھیا کی شادی ہو گئی۔ اور چلو چلو جلدی کرو، باہر چلتے ہیں، لان سے پھول توڑو، بھیا بھابھی کے لیے تھوڑا بہت ان کا روم ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ایکسائٹیڈ سے بولتی ان دونوں کے ساتھ ہی نیچے چلی آئی، اور پھر ان تینوں نے ارتضیٰ کے روم میں پھولوں کے بنچ بنا کر رکھنے کے بعد الگ الگ 3 تھالوں میں خوب سارے گلاب اور موگرے کے پھولوں کو بھر لیا تھا، اور ہال میں بیٹھ کر بے چینی سے سب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اشالی بڑی ناانصافی ہے، ہم تینوں کو چھوٹے ہونے کا کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کوئی نہ 3 میں سمجھتا ہے نہ 13 میں، دیکھو نا کل بھائی کی منگنی میں جا سکے اور نہ ہی آج ان کی شادی اٹینڈ کر سکے۔ عماد منہ بناتا بولا، جبکہ اس کی بات سن کر اشال کو بھی لٹک گیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں تو خود 18 سال سے اسی بات کا سوگ منا رہی ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں بچہ سمجھ کر کسی گنتی میں نہیں گنا جاتا، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے، والدین کی زندگی میں سب سے لاسٹ میں انٹری مارنے کا خمیازہ ایسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر تم اس غم کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے عفا کو بھیا کی شادی کا بتایا؟ اشال نے پوچھا۔ ہاں اسے بتا دیا ہے، ورنہ بعد میں گلے شکوے کرتی، بے فکر رہو، صبح ہوتے ہی ٹپک پڑے گی۔ اسعاد نے اسے تسلی دیتے کہا تھا۔ اسی وقت گھر کے باہر گاڑیاں رکنے کی آواز سن کر وہ تینوں اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور بھاگتے باہر دروازے پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ایک گاڑی سے ارحم ملک، ارقام، ذوالفقار شاہ اور حفصہ باہر آئے تھے، اور ان تینوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے تھال دیکھ کر مسکراتے اندر چلے آئے۔ دوسری گاڑی سے نور، شہینہ کے ساتھ ارقم ملک اور ازراق باہر نکلے تھے۔ او ہو، تو ویلکم کی تیاری ہو گئی، گڈ گڈ، ڈھیر سارے پھول برسانا، باقی کی کسر ان کے ولیمے پر پوری کر لیں گے۔ ارقم ملک مسکرا کر بولتے اندر چلے گئے تھے۔ اسی دوران عماد کی نظر نور پر پڑی تھی، اور اس نے ماں کو دیکھ کر خفگی کے طور پر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ نور بھی لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتی اندر چلی گئی تھی۔ انہیں راستے میں شوہر اور شرینہ سمیت ازراق سے پتہ چل گیا تھا کہ صبح ازراق کو اڑانے کا کارنامہ ان کے عماد نے نہیں، اشال نے انجام دیا تھا۔ تبھی انہیں بیٹے پر پیار اور خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ بلا وجہ ان کے ہاتھوں معصوم عماد کی چھترول ہو گئی تھی، جبکہ ان کے ساتھ موجود ازراق کے گہری نگاہوں سے خوش اور ایکسائٹیڈ سی کھڑی اشال کو دیکھتا ماں باپ کے ساتھ ہی اندر چلا گیا تھا۔ اور پھر سب سے آخر میں اسی وقت پورٹیکو میں آ کر رکی گاڑی سے ارتضیٰ لایا کے ساتھ باہر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ تینوں خوشی سے اچھل پڑے۔ ویلکم ہوم بھیا، ویلکم بھابھی، کورس میں بولتے وہ تینوں اپنے ہاتھ میں تھمی پلیٹوں سے ان دونوں پر پھول پھینکنے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا اور علائے کو ساتھ لیے ان کے پاس چلایا۔ تھینکس بچوں، علائے اشال کو تو تم جانتی ہو، مگر کبھی براہ راست تمہارا میرے ان چھوٹے بھائیوں سے تعارف نہیں ہوا۔ یہ ارقام سے چھوٹا اسعاد ہے، اور یہ اسعاد سے چھوٹا اور پاپا کا لاڈلا عماد ہے۔ یہ لوگ تم سے ملنے کو بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ ارتضیٰ نے باری باری ان تینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا تعارف علائے کو دیا تھا۔ علائے نے مسکراتے ہوئے ارقم ملک، ارتضیٰ اور زر سے ملتے ان دونوں نوعمر لڑکوں کو دیکھا تھا جس نے انہیں سرسری سے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان، ہم دونوں آپ سے ملنے کو بہت ایکسائٹیڈ تھے، مگر بھائی ہمیں کل منگنی میں لے کر نہیں گئے، اور اب بھی ہمارے بنا شادی کر لی۔ کتنا شوق تھا ہمیں آپ کی شادی کا، ہم نے کل ہی منگنی کے بعد شادی کے لیے آن لائن کپڑے بھی سلیکٹ کر لیے تھے، مگر بھائی کی جلد بازی نے سب کام بگاڑ دیا۔ عماد نے علائے سے ارتضیٰ کی شکایت کی تھی، جسے سن کر ارتضیٰ اور علائے مسکرا دیے تھے۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں، تم آرڈر دے دینا، ابھی تو بہت سی شادیاں پینڈنگ میں پڑی ہیں، ان میں کام آ جائیں گے، علائے نے مسکراتے کہا تھا۔ اسے گاڑی میں ہی ارتضیٰ نے اشال، ازراق، ارقام اور عفا کی شادی کا بتا دیا تھا۔ ہاں مگر آپ کی شادی کی خوشی بہت زیادہ تھی، باقی شادیوں کے لیے تو ابھی نہ جانے کتنا وقت ہے، ابھی تو زر بھائی اور کامی بھائی کے لیے لڑکیاں بھی دیکھنی ہیں، سیدھے سادے سے عماد نے منہ لٹکاتے کہا تھا۔ یہاں بھی اسے چھوٹا اور بچہ سمجھ کر کچھ نہیں بتایا گیا تھا، تبھی اسے گھر میں پکنے والی کھچڑی کی خوشبو تک نہیں ملی تھی، مگر اسعاد کو ازراق کے ذریعے سب پتہ چل چکا تھا، جبکہ ازراق کا نام سن کر اشال کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ صبح سے سب جان کر ازراق کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ اچھا اب ساری باتیں یہی کر لو گے کہ بیوقوف ان لوگوں کو اندر تو آنے دو، بھابھی چلے اندر، ورنہ یہ تو بولتا رہے گا۔ اسے اشال کی سنگت میں رہ کر نان اسٹاپ بولنے کا خبت ہو گیا تھا۔ اسعاد نے اپنے پاس کھڑے اشال کو دیکھتے شرارت سے کہا تھا، کیا کہا بلیک فیدر، میں نان اسٹاپ بولتی ہوں، تم سے تو بعد میں نپٹوں گی، چلے بھیا۔ بھابھی جان آپ اندر آ جائے، اشال نے اپنے پاس کھڑے اسعاد کے پیر پر زوردار انداز میں پیر مارتے ہوئے کہا، اور علائے کو ساتھ لے کر اندر چلی گئی، جبکہ ارتضیٰ مسکرا کر نفی میں سہلاتے ہوئے بھائیوں کو اندر لیے بڑھ گیا تھا۔